दोस्तों, जिस किताब का आज आप से तारुफ करवाने जा रहे हैं, ये खुशवंत सिंह की लिखी हुई किताब दिल्ली है और इसका तर्जमा किया है यासिर जवाद ने। कुल 358 यानी 400 के लगभग सफ़ात पर मुश्तमिल ये बहुत जानदार नावल है, जिसमें अगरचे इसका नाम तो दिल्ली है, लेकिन इसमें पूरे हिंदुस्तान की जो तारीख़ कौरव पांडव से शुरू होकर और 1984 जो गोल्डन टेम्पल का एक वाक़या हुआ था और उसके बाद जो इंदिरा गांधी का जो कत्ल हुआ था, उस तक ये वाक़या आता है, उस तक ये नावल आता है। और कुल 21 अफवाह पर मुश्तमिल ये नावल है। मैंने इसको पढ़ा, मुझे बहुत मज़ा आया, तो मैंने कहा क्यों ना आप दोस्तों से भी इसका तारुफ करवा दिया जाए। खुशवंत सिंह का एक दूसरा नावल ट्रेन टू पाकिस्तान, वो भी बहुत पढ़ने के साथ ताल्लुक़ रखता है। इसमें जो मुसन्निफ़ नावल निगार है, वो मेरे ख्याल में इन्होंने अपना ख़ुद को ही जो उसका मेन करैक्टर या मरकज़ी किरदार है, वो ख़ुद नावल निगारी है। और जो आगाज़ होता है वो यूँ होता है कि वो किसी दूसरे मुल्क से दिल्ली आते हैं, जहाँ पर उनकी फिर वो दिल्ली के बारे में मुख्तलिफ़ लोगों को सियाहत करवाते हैं, उनकी गाइड बनते हैं और साथ साथ ही वो हिंदुस्तान की पूरी तारीख़ को बयान करते जाते हैं। तो ये जब आते हैं तो सबसे पहला जो इसका चैप्टर है या बाब है, वो दिल्ली के हवाले से है कि उसमें दिल्ली की जो 1990 के लगभग जब ये छपा था, तो उसके वक्त दिल्ली कैसा था उसमें वो थोड़ा सा बताते हैं। और फिर उसके बाद एक यहाँ पर एक बड़ा जानदार करैक्टर है जो मरकज़ी करैक्टर के साथ साथ ही चलता है, भागमती के नाम से। ये भागमती ना तो मुसलमान है, ना हिंदू है, ना सिख है, इसी तरह ना ये औरत है, ना ही ये मर्द है, बल्कि ये हिजड़ा है। तो जो नावल का मेन करैक्टर है, वो ख़ुद भी एक सिख से मज़हब का, उसका नाम अगरचे नहीं लेके लेकिन मेरे ख्याल में वो खुशवंत सिंह साहब खुद ही हैं। तो ये बड़ा जानदार करैक्टर है कि वो उससे जो उनका बुद्धा सिंह के नाम का जो उनका एक मुलाजिम है, तो वो बार बार उसे कहता है कि हाँ, औरत भी ठीक है, चल सकती है, अगर तुमने सोना ही है तो मर्द के साथ सो जाओ या औरत के साथ सो जाओ, लेकिन हिजड़ा, तो वो उसको बड़ी इस बात पर चिढ़ रहती है। ये जो उसका चौकीदार है, ये भी किसी अहद में हिंदुस्तानी फ़ौज में रहा था, तो इस जब भी इसको देखता है तो वो सलूट करके जल्दी से उससे पूछता है कि हमारी मलका की ज़िंदगी बुलंद हो और मलका हमारी कैसे हैं। और ये इस हवाले से ये बड़ा एक दिलचस्प वो भी एक करैक्टर है। बहरहाल ये जो मुसन्निफ़ का आगाज़ दिल्ली को घुमाने से शुरू होता है, वो एक लेडी GHT नाम की एक लेडी हैं जो बरतानिया से हिंदुस्तान आती हैं दिल्ली देखने के लिए, और वो साथ साथ मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट भी हैं और मलका की कज़न भी है और सदर की स्पेशल मेहमान भी हैं। तो स्पेशली उनको सरदारती प्रोटोकॉल दिया जाता है। जैसे वो जहाज़ से उतरती हैं तो कैमरे वाले और अखबार वाले उनसे तस्वीरें खींचते हैं जो अखबार में भी दूसरे दिन छपती हैं। और इसको दिल्ली घुमाने के लिए खुशवंत सिंह को हायर किया जाता है। मैंने जैसे बताया कि खुशवंत सिंह अपना नाम नहीं लिया, लेकिन हम नावल को समझने के लिए ये कह सकते हैं कि खुशवंत सिंह को उन्होंने हायर किया और वो फिर उनको दिल्ली घुमाते हैं कि दिल्ली में क्या क्या है। तो सबसे पहले ऐसे दिल्ली घुमाते हुए वो ना इनको हिंदुस्तान की तारीख़ के बारे में बताते जाते हैं। मसलन सबसे पहले वो उसको लेकर जाते हैं, तलब नाम का एक जगह है, वहाँ पर लेकर जाते हैं कि वो कहते हैं कि ये कौरव और पांडव के जो 5 देहात मिले थे, उनमें से एक ही है। जो उन 5 थे उनमें से पानीपत है, सोनीपत, भगपत, तलपत और इंद्रपत, ये 5 गांव थे जिनमें से कौरव और पांडव में से 5 जो है उनको विरासत में मिलने थे। यहाँ से फिर वो महाभारत का बताते हैं कि महाभारत क्या है, महाभारत के बारे में, फिर गीता में, भगवत गीता के बारे में, उसमें वो फिर तफसील से उसकी बात करते हैं। तो इसी बाब में ही मुसन्निफ़ जो हैं खुशवंत सिंह साहब, वो इसमें जो गंगा और जमुना का भी इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि गंगा जमुना क्या है और इसमें हिंदू जो हैं उनके लिए इसका क्या मतलब है। और असल में तो जो महाभारत है वो हिंदुओं की तो है नहीं किताब, वो तो हिंदुस्तान की तारीख़ के मुतालिक एक किताब है। और अभी हमने हाल ही में अपना PhD, नॉर्मल में तो मैं जब किसी किताब का तारुफ करवाता हूँ तो अपने बारे में कुछ बात नहीं करता, लेकिन अभी हाल ही में हमने PhD भी इसी टॉपिक पर थीसिस सबमिट करवाया है। तो यहाँ पर एक मालूमात ये भी हम अर्ज़ करते चलें कि महाभारत का जो तर्जमा फ़ारसी में किया गया वो अकबर आज़म के हुक्म से किया गया, और जिसमें बदायूनी और मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल और फैज़ी, इन लोगों ने मिलकर इसका संस्कृत से फ़ारसी तर्जमा किया। तो और भी बहुत सी कुतुब हैं जिनका तर्जमा किया गया, तो उनमें से एक महाभारत भी है। तो वो फिर इसके औरत को घुमाते हैं और साथ साथ भी वो उसको कुतुब मीनार और इस सारी चीज़ों के बारे में बताते जाते हैं।
یہ تیسرا باب اس سے اوپر ختم ہوتا ہے. اس کے بعد جو چوتھا باب ہے مصدی لال کے نام کا ایک ہندو کو چیپٹر دیا گیا. یہ ہندو جو ہے یہ 1265 میں سلطان غیاث الدین بلبن کے عہد میں پیدا ہوتا ہے. اور پھر وہ اس کے جو آباء و اجداد تھے یعنی کہ اس کے جو دادا پردادا تھے وہ آلریڈی مسلم حکومتوں کے ماتحت وہ کام کر رہے تھے کہ انہوں نے عربی فارسی اور ترکی زبان سیکھ لی تھی. تو ان کے لیے حکومت میں کام کرنے کے دروازے کھل گئے تھے. تو پھر اس حوالے سے وہ بتاتا ہے کہ اس نے کیسے قطب الدین کے عہد میں جو ہے وہ اپنے آنکھوں سے ہندو مندر کو اور جین مندر کو کوئی جگہ پر جو مسجد کو بنتے ہوئے دیکھا. اسی طرح سلطان التمش کے عہد میں جو شمسی تالاب ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ کا وہاں پر قدم مبارک لگا ہوا تھا, اس کے بارے میں تفصیل سے بات بتاتا ہے. اچھا, ایک اس میں بڑا ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک ہندو عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ ہندو یہ کہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو اور ہم اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں نہیں دیں گے. تو یہ پھر حکومتی اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے اس لڑکی کو اس کی عمر اس وقت 7 سال ہوتی ہے اور اس کی عمر اس ٹائم جو ہے یہ 11 سال کے لگ بھگ ہے. اور تو اس ٹائم یہ لے کر اس کا باپ کیونکہ حکومتی عہدے میں ہوتا ہے تو اس کا باپ اپنا حکومتی اثر و رسوخ استعمال کر کے اس لڑکی کو گھر تو لے آتا ہے اور یہ فوراً ہی وہ اس کا باپ اور ماں مر جاتے. تو یہ مصدی لال جو ہے یہ 13 سال کی عمر میں اکیلا رہ جاتا ہے. تو اب وہ عورت اس کے ساتھ تو رہتی ہے اور اس کی خدمت بھی کرتی ہے, لیکن اس کو ایز اے ہسبینڈ ایکسیپٹ نہیں کرتی, مثلا اس کے ساتھ سوتی نہیں ہے. تو یہ پھر جاتے ہیں خواجہ جو غریب نواز جنہیں کہا جاتا ہے ان کے دربار میں جاتے ہیں اور وہ پھر ان کا نام جو ہے وہ ان کے دربار میں جاتے ہیں اور ان کے پاس آنا جانا شروع کرتے ہیں. تو پھر وہ اس عورت پر ایک مصنف نے اس کو اتنا بیان کیا ہے کہ جیسے نظام الدین خواجہ نظام الدین کے پاس جاتے ہیں. خواجہ نظام الدین کو انہوں نے ایسا بیان کیا ہے کہ جیسے آپ ان کے پاس جیسے ہی جائیں گے تو آپ کی جو مصیبت مرضی ہوگی وہ ہر آپ کی مصیبت جان بھی لیں گے اور اس کا حل بھی آپ کو بتا دیں گے. اسی طرح اس کو وہ سلطان بلبن کے ساتھ اس کے کچھ واقعات مصنف بتائے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر علاء الدین خلجی کے بارے میں ہے کہ علاء الدین خلجی نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ اگر تم ایک دروازے سے آؤ گے تو ہم دوسرے دروازے سے باہر نکل جائیں گے. تو اس کے کہنے پر خواجہ نظام الدین نے انہیں دعا دی اور اس جو عورت یوں انہوں نے پھر اس کو اپنا اس عورت نے اس کو اپنا ہسبینڈ بھی ایکسیپٹ کر لیا اور جس کے بعد پھر ان کا ایک بیٹا بھی ہوا. تو اس باب میں اس نے مصدی لال نے محمد غوری اور پرتھوی راج کی جو ہے وہ لڑائیوں کا بھی ذکر کیا ہے. پرتھوی راج کو کیسے قتل ہوا اس بارے میں اس نے تفصیل سے دی ہیں. قطب الدین ایبک کے عہد کے بارے میں بتایا ہے ہندو. اچھا, اس میں ایک جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اصل میں کوئی قوم جب زوال کی طرف جا رہی ہوتی ہو یا زوال میں رہ رہی ہو, برے وقت میں بھارے مشکل وقت میں ہو, تو ان کو اپنا ماضی ہمیشہ اچھا لگتا ہے. بالکل ایسے جیسے آج مسلم قوم ہے تو جب بھی آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ اپنے ماضی کی طرف دوڑ پڑیں گے کہ ہم نے ماضی میں اندلس پر حکومت تھی ہماری اور ہندوستان پر حکومت تھی اور یہ تھا اور وہ تھا. تو ویسے ہی کیونکہ اب مستقبل مسلمانوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اس لیے یہ ماضی کی طرف دوڑ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ اس عہد کے جو ہندو اور یہ بیٹھتے تھے آپس میں تو وہ بھی پرانے جو ہندو پہلے بادشاہ گزرے تھے ان کے بارے میں باتیں کرتے رہتے. تو مصدی لال جس کو عبدل نام دیا گیا تھا, عبداللہ یا عبدل, تو وہ کہتا رہتا تھا کہ یار وہ ٹھیک ہے وہ جو ماضی تھا وہ تو ہو گیا, مستقبل کے بارے میں سوچو کہ اب یہ ترکوں سے ہم نہیں لڑ سکتے ہیں تو ان کی حکومت قبول کرو اور ان کے ساتھ آگے چلنے کی کوشش کرو. تو اس وقت مثلا ایک لڑائی رہتی تھی اور ایک اس وقت کا جو ایک ہندوستان کا ماحول تھا وہ اس نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. ساتھ ساتھ میں اس میں امیر خسرو کے بارے میں ایک بڑا انہوں نے دلچسپ واقعات بتائے ہیں کہ امیر خسرو جو ہیں وہ بڑا شوخیلا سا آدمی تھا اور جس طرف دیکھتا کہ ہوا کا رخ جس طرف ہوتا تھا اس طرف خود کو موڑ لیتا تھا. اگر اسے فائدہ ہوتا تھا کہ میں ہندو بننے میں فائدہ تو کہتا تھا کہ میری ماں تو ہندو ہے. اگر اسے مسلمان بننے میں فائدہ ہوتا تھا تو اپنے ساتھ وہ خسرو کا ذکر لگا لیتا تھا جو کہ ترک ایک بتانے کے لیے کہ میرے خون میں ترک خون شامل ہے. اسی طرح جو اس کے پاس جاتا تھا وہ اس سے چھوٹی چھوٹی پہلیاں پوچھ کر اس کو ہر آدمی کو جہل اور خود کو بہت زیادہ علم والا ظاہر کر دیتا. اسی لیے مصدی لال بھی جب گیا تو اس نے کہا کہ مصدی میں تم سے ایک عبداللہ نام اس نے رکھا ہوا تھا تو پوچھا کہ میں تمہیں ایک پہلی پوچھتا ہوں تو اس نے تمہیں جواب دینا ہے. تو پہلی وہ ہے کہ 20 کا سر کاٹا نہ مارا نہ خون, یعنی 20 آدمیوں کا سر کاٹا, 20 چیزوں کا سر کاٹ دیا, نہ خون نکلا اور نہ ہی قتل کیا. تو اس کی پہلی پوچھی کہ اس کا جواب کیا ہے. تو وہ پوچھتا ہے کہ مجھے نہیں آتا, تو وہ کہتا ہے کہ اس کا جواب ناخون ہے.
تو ایسے اس کے مختلف ذکر کرتے ہیں. آخر میں یہ باب جب میں نے پڑھا تو میں نے اس کو ناول کو بند کر دیا, اور اس میں اتنی مجھے وہ خواجہ جب نظام الدین اور امیر خسرو کی آپس میں ملاقات کا اور ایک دوسرے سے پیار کا اور مرنے کا, جب اسپیشلی جب خواجہ نظام الدین کی فوت کا ذکر ہے تو انہوں نے کہا کہ میں مر جاؤں تو امیر خسرو کو میری قبر پر نہیں آنے دینا. تو وہ جو میں نے پڑھا اور اس کی پھر انہوں نے واقعات بتائے ہیں, وجہ بتائی ہے کہ وہ آئے گا, اور مجھے اس سے اتنی محبت ہے کہ اس سے کہ جب وہ کہے گا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو مجھے جو قدرت کا نظام ہے وہ توڑ کر اپنی قبر سے باہر آنا پڑے گا اور ان سے ملنا پڑے گا. تو جب میں نے یہ پڑھا تو, اور ان کے ایسے مصنف نے بیان کیا کہ میں یقین کریں کہ میں نے ناول بند کیا اور میں رونے لگ پڑا, اتنا اس میں انہوں نے بہترین الفاظی کی ہے. تو اس کے بعد پھر بھاگمتی اچھا, ہر چیپٹر کے بعد ایک چیپٹر آتا ہے بھاگمتی کے حوالے سے, جس میں وہ عمومی طور پر سیکس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کیونکہ بہت ماسٹر ہے سیکس کرنے میں, تو وہ بتاتی ہے کہ ہاں جڑے کے ساتھ یہ فرق ہے, مرد کے ساتھ یہ فرق ہے اور عورت کے ساتھ یہ فرق ہے. مختلف اس حوالے سے وہ بات کرتی رہتی ہے. پورے ناول میں ہی وہ تقریباً یہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے, یعنی سیکس پر ذکر ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. اس کے بعد جو چھٹا باب ہے وہ امیر تیمور کے ہندوستان آنے کے بارے میں ہے کہ جس میں کتنے لوگ مارے گئے تھے, 5,000 مارے گئے تھے یا 50 لاکھ مارے گئے تھے, یا کتنے وہ مختلف روایات ہیں. مصنف نے بھی 2-3 کا ذکر کیا ہے, اور امیر خسرو نے اپنی جو امیر تیمور نے جو تذکرہ تیموری میں مصنف نے حوالہ نہیں دیا, یہ میں خود کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس میں یہ نہیں کہ اس نے کہا کہ جو اس نے بیان کیا کہ ہم ہندوستان میں اسلام کا وہ وغیرہ لینے کے لیے, جیسے عموماً یہ ترک اس وقت کے کرتے تھے, حالانکہ اس میں صرف پیسہ وغیرہ کا وہ سارا ہوتا تھا. بہرحال مصنف نے اس بارے میں یہی خشمرت سنگھ کا بھی تقریباً یہی کہنا ہے. تو اس کے بعد امیر خسرو کے جب چلا جاتا ہے تو اس کے بعد اچانک سے مصنف جو ہیں وہ 8ویں باب پر آ جاتے ہیں کہ جس کا اچھوت کے نام سے اس کا ایک ذکر ہے. اس 8ویں باب کا جو آغاز ہے وہ جہانگیر کی موت کے حوالے سے ہوتا ہے کہ جہانگیر کے عہد میں جو گرو ارجن کو جہانگیر کے حکم پر قید کیا گیا تھا اور موت دی گئی تھی, سزائے موت. اس حوالے سے جو سکھ اس ٹائم سکھ بھی جو ہندو کے بعد جو سکھ بھی ہیں وہ بھی مسلمان بادشاہوں سے نفرت تو نہیں, لیکن یہ کہ اچھا ایک مغلوں کے بارے میں ان کا ایک اچھا نہیں تھا, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو ہمارے 5ویں گرو ارجن ہیں ان کو جہانگیر کے حکم پر قتل کیا گیا اور ان کے بیٹے کو قید کیا گیا ہے. تو اس لیے پھر وہاں پر ایک سکھ کا ذکر آتا ہے کہ جو نا ان کے بارے میں برے الفاظ کہتا ہے جہانگیر کے بارے میں. اچھا, یہاں پر اچھوت کا ایک انہوں نے کہا ہے کہ اچھوت جو ہے وہ کہتا ہے یار ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا, ہمارے لیے بادشاہ جہانگیر ہو یا کوئی بھی ہو, ہمارے لیے کچھ بھی تبدیل نہیں ہوتا, تو ہمارے لیے جیسا کل تھا ویسا ہی آج رہے گا. ہماری زندگی میں کوئی تبدیل, ہم کل بھی لوگوں کی خدمت کرتے تھے اور ہمیں برا سمجھا جاتا تھا, ہم آج بھی لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں, اور لوگ ہمیں نالیاں صاف کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور ہمیں برا سمجھتے ہیں. تو اس کے بعد شاہ جہاں کے بارے میں آتا ہے کہ شاہ جہاں کی دلی کیسی تھی. شاہ جہاں جیسے دلی کو اس نے اپنا مرکز بنایا, کیونکہ اس سے پہلے یہ آگرہ میں رہتے تھے اکبر اعظم اور جہانگیر وغیرہ, تو اس لیے مصنف نے اکبر اعظم کے بارے میں کوئی لفظ نہیں لکھا, کیونکہ وہ اس میں تھے نہیں, آگرہ میں وہ رہتے تھے, زیادہ دلی میں آتا نہیں تھے, لاہور میں رہتے تھے. زیادہ اکبر اعظم کا زیادہ لاہور میں گزرا ہے اور کچھ زیادہ پھر آگرہ میں گزرا ہے. تو اس لیے دلی جو شاہ جہاں کے عہد میں ہر روز ایک نئی عمارت بننے لگ پڑی تھی, اور شاہ جہاں کے بارے میں اس نے بتاتا ہے کہ کیسے کیسے عمارتیں بنی, اور ایک ہندو کے بارے میں بتاتا ہے کہ جس نے ٹھیکہ لیا اور اس نے اچھی خاصی اس میں کمائی کر لی. پھر اس کے بعد جو 9واں باب پھر بھاگمتی کے حوالے سے ہے. 10واں باب جو ہے اورنگزیب عالمگیر شہنشاہ ہند کے بارے میں ہے. اس میں سب سے پہلے تو جو شاہ جہاں کے 4 بیٹے تھے ان کی تخت نشینی کی لڑائی ہے کہ اب بادشاہ کون بنے گا. اس میں دارا شکوہ ہے, مراد ہے, اورنگزیب اور شجاع ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر دارا شکوہ ہندوستان کا بادشاہ بنتا تو آج شاید ہندوستان کی تاریخ مختلف ہوتی. یہ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے. ایسے کچھ دن پہلے میں نے ایک بک پڑھی تھی ہسٹری ہاؤ مینی پاکستان, کتنے پاکستان, تو اس مصنف نے بھی تقریباً یہی کہنے کی کوشش کی تھی کہ اگر ہندوستان کا بادشاہ اورنگزیب کی بجائے دارا شکوہ بنتا تو شاید ہندوستان کی تاریخ مختلف ہوتی. لیکن بہرحال ہوتا تاریخ میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ ہو جاتا تو وہ ہو جاتا, تاریخ میں جو ہے وہی ہے. اس باب میں جو سب سے پہلے اورنگزیب نے کیسے اپنے بھائیوں کو ٹھکانے لگایا, بالخصوص اس نے جو ہے وہ دارا شکوہ کو کیسے مارا, وہ اس میں تفصیل سے بیان کرتا ہے کہ اس پر علماء کا فتویٰ تھا کہ یہ جو ہے
मुर्तद है, उस हवाले से उसने तफसील से बात किया। फिर इसमें एक गुरु को जो सिखों के गुरु को मारा गया था, उस बताता है कि जी सब लोगों को उम्मीद थी कि कोई मुइज़ा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो उस बारे में आखिर में वो जो अछूत हैं, गुरु को कत्ल करने के बाद उनकी जो लाश लटकाई गई थी और उसको एक अछूत लेकर उनके बेटे के पास जाते हैं, तो यूं वो कहते हैं ये भी तो मुइज़ा है, जो खुशवंत सिंह है वो कहते हैं ये भी मुइज़ा है कि वो अछूत जो कभी कोई उनको अपना उनसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करता था, इतने बड़े गुरु की चिता को और उनकी सर को, धड़ को, जिस्म को वो सूली से लटका कर अपने उसके बेटे के पास पहुंचा गया। तो ये भी एक तरह का मुइज़ा ही है। अब उसके बाद नादिर शाह का जिक्र आता है कि वो कैसे हिंदुस्तान आया और उसने हिंदुस्तान में कैसे कत्ल गारत की। यहाँ पर एक बड़ा वाक़या ज़बरदस्त है। वो जो उस वक़्त के दिल्ली में मुग़ल शहनशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला, जिसके बारे में अजीब व गरीब सी बातें अक्सर आप लोग भी सुनते होंगे, पढ़ते रहते होंगे, तो उसके बारे में है। और उसने उसके बारे में एक बात ढूंढ रहा हूँ, वो बड़ी दिलचस्प बात है, वो ज़रूर आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। तो उसमें वो कहता है कि जी ये नादिर शाह जब हमला करता है, मोहम्मद शाह को बुलाता है और एक दोनों इकट्ठे बैठते हैं, दोनों बादशाह। तो वहाँ पर जो मोहम्मद शाह रंगीला है वो बहुत ज़्यादा शराब पीता है और अपना घुंघरू पहन लेता है। घुंघरू पहनकर नादिर शाह के सामने नाचना शुरू कर देता है। दूसरे दरबार भी बैठे होते हैं। तो जब ज़्यादा चढ़ जाती है सबको, तो वहाँ पर फिर जो उसके पहले दोस्त थे जो तारीफ़ें करते हैं कि वाह जी बादशाह सलामत, क्या आप घुंघरू पहन रहे हैं, क्या नाच कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं मोहम्मद शाह रंगीला को। तो उसमें एक आदमी से कहता है कि जी आलम पना हिंदुस्तान किसी भी हिंदुस्तान की तवायफ से भी अच्छा नाच रहे हैं। तो अचानक ही जब यूँ कहता है कि जी ये आप किसी हिंदुस्तान की तवायफ से भी अच्छा नाच रहे हैं कहता है, तो वो जल्दी से, अब उसके बाद मैं पढ़ देता हूँ कि उसने क्या किया। तो मोहम्मद शाह ने किसी बोझने की तरह गराया और अचानक सत्र में से अपना उज़्व बाहर निकाला। उसने उज़्व इधर उधर लहराते हुए, यानी उज़्व तनासुल या जिसे लाम कहते हैं उर्दू में, उसने उज़्व इधर उधर लहराते हुए कहा किसी तवाइफ का ये नहीं है, अगर कोई इससे बड़ा दिखा सके तो मैं उसे 100 अशरफियाँ दूंगा। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये कैसा आदमी था कि सबके सामने नंगा हो गया और किसी ने कहा जी ये आप तो तवाइफ से भी, हिंदुस्तान की कोई तवाइफ आपका मुकाबला नहीं कर सकती, आप तवाइफ जैसा नाच रहे हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, अगर मैं तवाइफ जैसा नाच रहा हूँ तो कोई तवाइफ मुझे अपना नंगा करके कहता है कि मुझे ये दिखा दे तो मैं उसको इतने पैसे दूंगा। उसके बाद नादिर शाह ने कैसे दिल्ली को तबाह किया उस बारे में तफसीलात हैं। अच्छा, यहाँ पर एक जैसा मोहम्मद शाह रंगीला खुद था, उसके निगरान और उसके जो मिनिस्टर्स वगैरह वज़ीर थे वो भी ऐसे ही थे। उनमें से एक जो ख़जाने का निगरान था या वज़ीर था, कमरुद्दीन ख़ान के नाम से। तो उसके बारे में, उसके हरम में, ये नादिर शाह ने पूछा कि उसके सुना है कि उसके हरम में 850 औरतें हैं। तो उसने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसने कहा तुम 150 और शामिल कर लो और एक हज़ारी, जो एक ओहदा होता था मुग़लों में, अकबरी हद में या बाद में भी जब ये मुग़ल पावरफुल थे, तो एक ओहदा होता था बहुत बड़ा हज़ारी, कि उसके नीचे 1000 आदमी जो है वो फौजी होता था। तो उसने कहा कि वो एक उसके मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम 150 औरतें और कर लो ताकि तुम भी हज़ारी बन जाओ, यानी कि तुम भी 1000 औरतों के वो सिपह सलार बन जाओ, ये उसको कहना चाह रहा था। उसके बाद जो 14वां बाब है, यानी कि उसके इसमें मुसन्निफ बताता है कि कैसे नादिर शाह ने दिल्ली को तबाह बर्बाद कर दिया। और उसके बाद जो 14वां बाब है वो मीर तकी मीर के हवाले से है कि कैसे मीर तकी मीर ने बचपन ही में एक नवाब की बेगम के साथ आशिक हो गए और फिर वो कितनी ज़हीन औरत थी कि जिसने एक बुरी सी लड़की के साथ उसकी शादी कर दी, लेकिन खुद मीर को बुलाती रहती थी अपने पास और हर वक्त मीर उसके साथ चिपटा रहता था। फिर कैसे मीर के जो वो औरत के जो शौहर थे उसके कहने पर ये दिल्ली गए और दिल्ली में फिर कैसे उनका उरूज हुआ और वो वगैरह बयात करते हैं। यहाँ पर एक नादिर शाह के बाद जो अहमद शाह अब्दाली जिसने उसकी जगह ली थी और वो जब हिंदुस्तान आया तो उसने कैसे 1738 में, जी 1738 में और ये नादिर शाह ने हमला किया था। उसके बाद अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में हमला किया था और दिल्ली में कैसे कत्लेआम किया था बगैर फ़र्क के, मुसलमान हिंदू कुछ फ़र्क नहीं देखा गया और जो भी उसके सामने आया उसकी फ़ौजों ने उसे काट डाला। तो उस बारे में उसमें मुकम्मल तफसील दी है कि फिर क्या हुआ। उसके बाद जो
نادر شاہ کے بارے میں اس نے تفصیل دی، محمد اس کے احمد شاہ ابدالی، اس میں بہت سے اشعار بھی ہیں میر تقی میر کے، اور پھر آخر میں میر تقی میر کیسے دلی سے لکھنؤ اور کیسے کیسے انہوں نے وہ تکالیف دیکھی اس کو بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد 1858 آ جاتا ہے کہ 1858 میں کیسے جو لڑائی ہوئی تھی 1857 کی جنگ آزادی، اس بارے میں اس نے تفصیل سے بیان کرتے کہ سب سے پہلے ہندوستانیوں نے ایک کشمیری عورت اور انگریز کی بیٹی، ایک انگریز مرد اور کشمیری عورت کی بیٹی جو خود بھی ایک انگریز سے شادی شدہ تھی، جس کی 3 بیٹیاں تھیں، اس کے ساتھ ہندوستانیوں نے کیا کیا، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ کتنی وہاں پر جو عورتیں تھیں یورپین جو دلی میں تھیں، جن کو بادشاہ نے خود پناہ دی ہوئی تھی بہادر شاہ ظفر نے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، کیسے ان کو قتل کیا گیا، اور بہت سی کو قتل کرنے سے پہلے ریپ کیا گیا، وہ بتاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس میں بہادر شاہ ظفر کے بارے میں ہے کہ وہ بیچارہ کہہ رہا تھا کہ یار میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں نہیں لڑنا چاہتا، میں نہیں لڑ سکتا، ہم تمہاری صلح کروا دیتے ہیں کمپنی کے لوگوں سے، لیکن لوگ کہتے تھے کہ نہیں جی اب ہمارا دھرم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، ایک طرف سے مسلمانوں کو سور کا گوشت اور ہندوؤں کو گائے کے گوشت سے بنے ہوئے جو کارتوس ہیں وہ چلانے کے لیے دیے جا رہے ہیں، تو اس بارے میں اس نے مکمل تفصیل سے دی۔ اور پھر وہ بتاتا ہے اس میں کہ میجر ہیڈسن نام کا ایک ہے، وہ کہتا ہے کہ تم لوگ ہندوستانی جو لوگ ہو تم بے صلاحیت لوگ ہو اور تم انگریزوں سے نہیں لڑ سکو گے۔ تو مصنف بھی کہتا ہے کہ جی انگریز واقعی لڑنے میں اپنی مثال آپ رکھتے ہیں، جب یہ لڑنے کے لیے کسی بھی جب لڑتے ہیں تو پھر یہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ مجھے یہاں پر ایک ہٹلر کا جملہ بھی یاد آ رہا ہے، جس نے وہ اپنی کتاب میری جد و جہد میں کہا تھا اس کے لیے انگریز قوم کے لیے، کہ اس نے کہا تھا انگریز جب لڑائی میں اتر آتے ہیں تو چاہے پوری قوم ان کی مرد ہے یہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ اس نے جو بنیادی فرق بیان کیا تھا جرمنوں اور انگریزوں کی لڑائی میں، اس نے یہی کہا تھا کہ جی جرمن قوم سمجھ رہے تھے کہ بس یہ انگریز ایسے ہی ہیں یہ تو، لیکن اس نے کہا کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ جب انگریز ایک بار لڑائی میں آ جاتی ہے تو پوری پوری قوم مر جاتی ہے، لیکن یہ لوگ ہتھیار نہیں ڈالتے۔ تو بہرحال اسی باب میں بہادر شاہ ظفر کے بارے میں ایک آگے چل کر ایک نہال سنگھ نام کا ایک سکھ آتا ہے کہ جو ایک کمپنی کے ملازم ہے، اور وہ پھر اپنے ہی ہندوستانی کے خلاف لڑتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ اس کی وہ ریزن بتاتا ہے کہ کیوں لڑا وہ، کہ انگریز کا سسٹم ہندوستانی سے بہت اچھا تھا۔ اور یہاں پر مجھے ایک ظہیر الدین دہلوی کا بھی وہ داستان غدر میں بھی ایک جملہ یاد آ رہا ہے، جو وہ کہتا ہے کہ انگریزوں نے ہندوستان میں امن و امان کا ڈنکا بجا دیا تھا، کہ اس سے پہلے جیسے ہندوستان میں لڑائیں اور بدامنی اور یہ وغیرہ تھی، پر انگریزوں نے وہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد نیا دلی جو تعمیر ہوتا ہے اس کے بارے میں مصنف تفصیل سے بتاتا ہے کہ نئی دلی میں کیونکہ نئی دلی میں جو جیسے مختلف پارلیمنٹ کی عمارت بنائی گئی یا دوسری عمارتیں بنائی گئیں، ان کے بارے میں اس نے تفصیل سے بتاتا ہے۔ وہاں پر ایک جو سردار ہے وہ ٹھیکے کا پیسہ سے اچھا خاصا پیسہ کما لیتا ہے، اس کے بارے میں ہے۔ لیکن یہاں پر مصنف یہ بھی کہتا ہے کہ انگریزوں نے بہت اچھی حکومت کی ہے، خشونت سنگھ کے مطابق انہوں نے بہت اچھی حکومت کی ہے، اور پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ انہوں نے سبھی جتنے بھی فرقے تھے، جتنے بھی دین تھے، سب کے لیے ایک منصفانہ حکومت قائم کی، اور سب کو آگے بڑھنے کا موقع دیا۔ اور ساتھ میں پوچھتے تھے، وہ کہتا ہے کہ جی ایک دو صحافی اس میں بیٹھتے ہیں تو ایک گالیاں نکالتے ہیں انگریزوں کو، تو وہ کہتا ہے کہ تم انگریزوں کو گالیاں نکال رہے ہو، لیکن اگر ان کی بجائے کوئی اور ہوتا تو تم ان کے خلاف پروٹیسٹ بھی کرتے ہو، گاندھی بھی، نہرو بھی، دوسرے بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ تو اگر ان کی جگہ پر کوئی روسی قوم ہوتی یا جرمن ہوتی تو آج دلی جو ہے ان سب کو ان کو لٹکا دیتا۔ اس کے بعد تقسیم ہند کے حوالے سے پھر جو 20واں باب ہے وہ تقسیم ہند کے حوالے سے ہے۔ اس میں جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ ایک سردار ایک سکھ لڑکی سے ہوتا ہے کہ جو سرگودا میں جہاں گاؤں جو مصنف کا خود اپنا بھی گاؤں ہے سرگودا میں ہی، سرگودا میں ہی جو خشونت سنگھ کی پیدائش ہوئی تھی، اس حوالے سے وہاں پر ایک سکھ لڑکی کو مسلمان جو ہے وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں اور پھر ان کو وہاں سے نکال دیتے ہیں گاؤں سے۔ تو پھر وہ جب دلی آتے ہیں تو پھر وہی وہ سلوک کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، وہاں پر قتل عام کرتے ہیں۔ وہاں پر یہ کہتا ہے کہ گاندھی اس میں بہت بڑی ریزن ہوتے ہیں کہ گاندھی جو ہیں وہ کیسے اس کو روکتے ہیں اور کیسے کوشش کرتے ہیں، پھر RSS نے کیسے گاندھی کو قتل کیا، اس حوالے سے مکمل بات بتائی۔ اس میں نہرو کی بھی اور مولانا ابوالکلام آزاد، جس کو مصنف کہتا ہے وہ بکرے کی داڑھی والا ابوالکلام آزاد، اور وغیرہ وغیرہ ہے باتیں اس میں۔ اور آخری باب جو ہے وہ 21واں جو باب ہے اس میں گولڈن ٹیمپل کے ذکر آتا ہے کہ کیسے گولڈن ٹیمپل کا واقعہ ہوا، اس میں کتنے جو معصوم لوگ مارے گئے، اور اس میں عورتیں جو بچوں کو دودھ پلا رہی تھیں، بہت سے سکھ عورتیں ان کو مار دیا گیا، اور اس کے بدلے میں پھر سردار اس نے کہا کہ جی جو سردار لوگ ہیں نہ یہ معاف کرتے ہیں نہ ہی بھولتے ہیں،
تو ایک سردار نے اندرا گاندھی کو قتل کر دیا. اس کے بعد جو قتل عام ہوا دلی میں اس کے حوالے سے بات کرتا ہے. تو یہاں پر یعنی گولڈن ٹیمپل کے واقعے کے بعد جو دلی میں قتل عام ہوا تھا سکھوں کا, اس پر آ کر یہ ناول ختم ہو جاتا ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ناول مختصر سا, میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ اس میں مصنف نے کورو پانڈو سے لے کر مہا بھارت کی, ایسے ہم کہہ سکتے ہیں مہا بھارت کی جنگ سے لے کر اور 1984 تک یعنی گولڈن ٹیمپل کے واقعے تک, اور اس کے بعد اندرا گاندھی کے قتل, اور اس کے بعد جو دلی میں فسادات ہوئے تھے اس تک آ کر وہ ختم ہوتا ہے. دلی میں جو بھی واقعے ہوئے ہیں تقریباً مصنف نے دلی کا نام لیا لیکن سارے ہندوستان کے بارے میں بتایا کہ مسلم عہد میں کیا ہوا تھا, مغل عہد میں کیا ہوا تھا, برٹش عہد میں جو برٹش ٹائم ہے اس میں ہندوستان کیسا تھا. اور مصنف نے اینڈ میں نتیجہ یہ نکالا کہ برٹش جو ٹائم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ خود برٹش ایج میں یعنی کہ برٹش ٹائم میں پیدا ہوا ہے, تو ظاہری بات ہے جو اس کے بعد جو دیسی حکمرانوں نے ایک اچھی حکومت نہیں کر سکے, تو ہر آدمی جو برٹش عہد میں جس نے دیکھا ہے ان کا یہ تقریباً اس سے ملتا جلتا ایک نظریہ ہے. بہرحال میں نے یہ ناول پڑھا, مجھے بہت مزہ آیا, اور یاسر جواد صاحب کو نے واقعی بہت اچھا ترجمہ کیا ہے, اور کچھ اگر اس میں مشکل لفظ آتے تھے تو انہوں نے اس میں حاشیے میں اس کا وہ بھی دے دیا ہے. خشمنہ سنگھ صاحب کے ترجمے اس کے علم اور نالج کے واقعی امیزنگ ہے, بہت زبردست. انہوں نے شیخ سعدی کے بہت سے اقوال ذکر کیے ہیں, بہت سے عربی افعال ذکر کیے ہیں, حدیثوں کو ذکر کیا ہے, مہا بھارت سے ذکر کیا ہے, بائبل سے ذکر کیا. تو بہت انہوں نے ایک بہت امیزنگ, اور خود وہ کہتے ہیں کہ میں نے 25 سال اس پر خرچ کیے ہیں اس ناول لکھنے پر. واقعی انہوں نے بہت زبردست ناول لکھا, مجھے پسند آیا. میں آپ کو بھی کہوں گا کہ آپ بھی ضرور پڑھیے گا. اور آخر میں ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے عبدالقدوس بھائی کا کہ جنہوں نے یہ تحفہ میں بطور کتاب یہ تحفہ بھیجی, اور آج اس کا ہم نے ایک مختصر سا تعارف آپ سے کروا دیا. اور پڑھیے گا اور اپنی اس کے ویڈیو کے بارے میں بھی اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. خوش رہیے, بہت شکریہ.